अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों का वक्त है। इन 24 घंटों में मेरी बीवी हवेली में मौजूद होनी चाहिए, वरना तुम सब लोगों को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दूंगा। वो हल्क के बल चिल्लाता हुआ बोला था। उसकी बात सुनकर सब गार्ड्स खौफजदा हो गए थे। वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थे। वो जानते थे कि उनका साहिब जो कुछ भी कहता है वो करके दिखाता है। शेरू छोटे छोटे कदम उठाता हुआ आगे आया और नजरें झुकाते हुए मुद्दबाना अंदाज में कहने लगा, छोटे साहब, मैंने उन्हें गांव में तलाश कर लिया है। उसके अलावा आस पास के गांव में भी आदमी भेजे हुए हैं, मगर वो कहीं भी नहीं मिल रहे। खुदा जानता है उन्हें जमीन खा गई है या आसमान निगल गया है। किससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, शामिर ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और उसके वजूद को झटका देते हुए कहने लगा, अगर तुम्हें पूरी दुनिया में भी उसे तलाश करने की जरूरत पेश आए तो उसे तलाश करो। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। वो यहां से कुछ भी लेकर नहीं गई और उसके पास ज्यादा पैसे भी मौजूद नहीं होंगे। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। तुम लोग करीब ही शहर में जाकर भी पता करो। उसे हदायत करता वो गुस्से से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जहां पर आमना बेगम पहले से मौजूद थी। अपने बेटे को देखकर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और फिक्रमंदी से उसका बाजू पकड़ते हुए उनसे पूछने लगी, क्या मेरी बच्ची का कुछ पता चला है? अम्मी दुआ करें उसका कुछ पता ना चले, वरना अगर वो मुझे जिंदा मिल गई तो उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरी जिंदगी से निकलने की? एक तो खुद उसने गुनाह किया और दूसरा मुझे ही अकड़ दिखा रही है। आप बस देखें कि मैं उस लड़की का क्या हश्र करता हूँ। देखो बेटा, गुस्सा ना करो, अपने आप को नॉर्मल करो। कैसे नॉर्मल करूं अपने आप को? आपको अंदाजा भी है कि अगर चौधरियों को इस बारे में पता चला तो वो मेरा कितना मजाक बनाएंगे कि सरदार की बीवी उसे छोड़कर भाग गई है। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा। बेचैनी से कहता वो फिर से गाड़ी की चाबी उठाकर वहां से निकल गया। अब उसका रुख शहर की तरफ था। वो खुद ही उसे जाकर तलाश करना चाहता था। पूरी रात वो बेमकसद सड़क पर गाड़ी दोहराता रहा। उसने वानिया के बारे में उसकी यूनिवर्सिटी की सहेलियों से भी पूछा था, मगर सब लोगों ने लाइल्मी का इजहार किया था। उसका कहीं भी कोई पता नहीं मिल रहा था। थक कर उसने गाड़ी पर रखे किनारे पर ठहरा दी और अपना सर स्टेयरिंग से टकराया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बिलाशुबा उसे उस लड़की पर गुस्सा था, मगर वो आज भी उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था। आज भी वो उसके दिल के तख्त पर पूरे हक के साथ बैठी हुई थी। तुम हमेशा बेवकूफ़ी क्यों करती हो वानिया? उसने बेबसी से सवाल किया था, मगर उसके सवाल के जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी आवाज इस खामोशी से टकराकर दोबारा से उसके पास वापस आ गई थी। वो जानता था कि उसने भी वानिया के साथ नर्म रवैया नहीं रखा, मगर वो भी उसे तकलीफें पहुंचाता रहा, उस पर जुल्म तशद्दुद करता रहा। मगर वानिया को यूं घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो उसकी इज्जत थी। उसे कम अज कम शाहमीर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। मगर उस बेवकूफ लड़की ने हमेशा की तरह इस बार भी अपना ही सोचा। उन्हीं सोचों में मगन था जब उसका मोबाइल बजा। उसने देखा शेरू की कॉल आ रही थी। उसने जल्दी से कॉल उठा ली। साहब जी, छोटी बीबी साबा का पता चल गया है, फौरन से वहां पर पहुंचो। उसने हदायत की और गाड़ी खुद भी उस समत बढ़ा दी। उसे होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी। उसे खौफ महसूस होने लगा। अंधेरे से उसे बचपन से ही बहुत डर महसूस होता था। थोड़ी देर के बाद उसका ये खौफ चीखों में तब्दील हो गया था। वो मदद के लिए पुकार रही थी जब वो बाहर से इसे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, खामोश हो जाओ, वरना तुम्हारी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और तब उसे अंदाजा हुआ था कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है, बल्कि कोई और भी मौजूद है, और वो एक मर्द है। इससे आगे वो सोच भी नहीं सकी थी। तुम लोग मुझे क्यों यहाँ पर लाए हो? आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? उसने फिर से बेचैनी से ये सवाल किया। थोड़ी देर के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। साहब आते होंगे, गार्ड ने अजीब से अंदाज में कहा था। तुम किस साहब की बात कर रहे हो? मुझे कौन यहाँ पर लाया है?
हजारों तरह के वसवसे थे जो उसके जहन में घूमने लगे थे। दूसरी तरफ से उस गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से खड़ा हो गया। उससे ज्यादा इसे कुछ भी कहने की इजाजत नहीं थी, जबकि वो जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी, उन लोगों की मिन्नतें कर रही थी, मगर यूं मालूम होता था जैसे उन लोगों के दिलों में जरा भी रहम मौजूद न हो। थोड़ी ही देर के बाद उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। यूं मालूम हुआ जैसे काफी लोग उस तरफ आ रहे हों। वो कोई और नहीं बल्कि फेरोज खानजादा था, जो अपने गार्ड्स के साथ वहां पर पहुंचा था। लड़की कहाँ पर है? बगैर कोई तमहीद बांधे उसने दो टोक अंदाज में पूछा। साहब जी, वो अंदर कमरे में है। तुम लोगों ने उसे किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? नहीं साहब जी, हमने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, बल्कि आपके हुक्म के मुताबिक हमने उसे कुछ भी नहीं बताया। बहुत खूब, मुझे तुमसे इसी चीज की उम्मीद थी। ये कहकर उसने गार्ड को इशारा किया। बहुत जल्दी से दरवाजा खोलने लगा। बाहर से आने वाली आवाजों को सुनकर वो मजीद खौफजदा हो गई थी। दरवाजा खुला तो रोशनी अंदर आने की वजह से उसने आंखें यकदम ही बंद कर ली। काफी देर से अंधेरे में रहने की वजह से उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो गई थीं, जबकि वो उस लड़की का हुस्न देखकर हमेशा की तरह आज भी मबहूत रह गया था। छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास गया और घुटनों के बल उसके सामने ही जाकर बैठ गया। कैसी हो छोटी लड़की? करीब से आने वाली मर्दाना आवाज को सुनकर उसने खौफ से पट से आंखें खोल दी थी। उसने देखा वो उससे चंद कदम के फासले पर बैठा हुआ था। तुम कौन हो? उसने फौरन ही सवाल किया। बहुत ही बुरी बात है, मैं तुमसे तुम्हारा हाल चाल पूछ रहा हूं। पहले मुझे अपनी खैरियत बताओ। उसका लहजा अजीब हो गया था। खौफ की वजह से वानिया की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज मुझे यहां से जाने दो, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? वो रोते हुए पूछ रही थी। उसने इस कमरे में बंद हुए तकरीबन एक हफ्ता होने वाला था। जब भी वो होश में आती थी, एक औरत इस कमरे में पहले से मौजूद होती थी, जो उसे खाना देती थी और फिर उसके बाद उसे बेहोशगी का इंजेक्शन लगा देती थी। मगर आज वो औरत वहां पर नहीं थी। आज वो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन आज ये इंसान जिल्लात के रूप में उसके पास आ गया था। तुम मेरी दस्तरस में मौजूद हो प्यारी लड़की। तुम यहां से कभी भी नहीं जा सकती जब तक मैं इजाजत नहीं दे देता। उसने वानिया के बालों की लट को नरमी से पकड़ा और उसे अपनी उंगली के गिर्द लपेटने लगा। यह देखकर उसके वजूद को एक झटका लगा। वो तेजी से पीछे की तरफ हो बैठी और चीखते हुए कहने लगी, मैं शादीशुदा हूं, मैं किसी और की बीवी हूं, किसी और के निकाह में हूं। खबरदार जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया। चीखते हुए उसकी आवाज फट गई थी। वो बहुत ही इत्मीनान से उसकी सारी बातें सुन रहा था। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं तुम्हारे शौहर से भी वाकिफ हूं और बहुत जल्द उसे भी एक ऐसी जगह पर पहुंचा दूंगा जिसके बाद से तुमसे शादी करने में मुझे आसानी होगी। तुम उसे कुछ भी नहीं कहोगे, तुम शामिर को हाथ भी नहीं लगाओगे। मेरी प्यारी लड़की, ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ मेरी हवेली में या 2 महीने गुजारना है। जैसे ये 2 महीने गुजरेंगे, तुम्हारा शौहर भी इस दुनिया से चल बसेगा और तुम्हारी इद्दत मुकम्मल होने के बाद मैं तुम्हें अपने निकाह में ले लूंगा। बताओ मुझे, तुम्हें मेरा ये आइडिया कैसा लगा? वो उसकी आंखों में देखता हुआ बहुत ही प्यार से सवाल कर रहा था और यूं बात कर रहा था जैसे इस पर वानिया को खुशी होगी। बेसाख्ता वानिया का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो इस जुर्रत पर खुद ही हैरान रह गई थी। वो सहम कर पीछे की तरफ हटी, जानती थी कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। जबकि इस थप्पड़ पर वहां पर खड़े सब गार्ड्स भी बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे और उस लड़की के लिए दुआएं करने लगे थे जिसने फेरोज खान पर हाथ उठाया था, जो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जागीरदार होने के साथ साथ एक गैंगस्टर भी था। तुम्हारे हाथ बहुत ही नर्म मुलायम हैं, इन हाथों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अजीब किस्म की ढिठाई से बोला था। तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी पसंदीदा औरत हो। तुमसे मैं किसी किस्म का इंतकाम नहीं ले सकता और ना ही मैं तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ पहुंचा सकता हूँ। तुम जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कह लो, मैं जवाब में कभी भी तुमसे तल्ख लहजे में बात नहीं करूंगा और ना ही कभी
तुम पर हाथ उठाने के बारे में सोच सकता हूँ। ये कहकर उसने इंतहाई नरमी से उसका बाजू पकड़ा और उसे उठाया। अब खामोशी से मेरे साथ चलो। ये बात मत भूलना कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नर्म है। अगर तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर वालों को तकलीफ पहुंचा सकता हूँ। उनसे मैं किसी भी किस्म की नरमी नहीं रखूंगा और तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हें हर हर गुजरने के लिए तैयार हो सकता हूँ। मोहब्बत करने वाला तो हमेशा अपने महबूब की खुशी देखता है। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, फिरोज खान ने उसके होंठों पर उंगली रखी और उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए कहने लगा, तुम बाकी सारी दुनिया से झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं तुम्हारी आंखों में वो तकलीफ देख सकता हूँ जो शामिर का नाम लेने के बाद आती है। मैं जानता हूँ उसने तुम्हें खुश नहीं रखा हुआ, बल्कि उसके पूरे खानदान ने तुम्हें तकलीफें पहुंचाई हैं, तुम्हें ताने दिए हैं। वो लोग तुम्हें एक ऐसे गुनाह की सजा दे रहे हैं जो तुमने किया ही नहीं है। मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, मैं पीछे हट जाता, लेकिन जब मैंने देखा कि वो लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। तुम मुझसे जुदा होने के लिए वक्त ले सकती हो। अगर तुम ये चाहती हो कि वो जिंदा रहे तो तुम खुद उससे खुला का मुतालबा कर लो। इस तरह से उसकी जिंदगी भी बच जाएगी और मैं भी तुम्हें हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। ये कहकर उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे खींचते हुए इस कमरे से बाहर ले गया था। जब गार्ड्स हैरानगी से अपने साहब को देख रहे थे, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे साहब का दिल नर्म हो गया है? एक गार्ड ने दूसरे से पूछा। तो वो गुस्से से उसे देखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया? तो उसने नफी में सर हिला दिया। साहब का दिल नर्म हो गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस औरत के लिए जिससे वो मोहब्बत करने लगे हैं। हमारे लिए वो आज भी वैसे ही जालिम इंसान है। तुम ये मत समझना कि वो तुम्हारा हाथ पकड़कर कभी यूं तुम्हें इस तरह लेकर जाएंगे या कभी दिलासे और तसल्लियां देंगे। खामोशी से अपना काम करो। फारूक की बात सुनकर कामरान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर से वो अपने काम में मसरूफ हो गया। वो उस वक्त उसके साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। वो बहुत आहिस्तगी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, वानिया ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछा। बहुत जल्द तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुमने मुझे कैसे तलाश किया, तुम मुझ तक कैसे पहुंचे और तुम्हें मुझसे कैसे मोहब्बत हुई? वानिया ने एक ही सांस में उससे ढेर सवालात कर दिए थे। अब वो बहुत संजीदा नजर आ रही थी। वानिया को अंदाजा हो गया था कि वो जितनी मासूम बनेगी उतना ही ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो मजीद मासूम नहीं बन सकती थी। उसे अपने हक के लिए लड़ना था, उसे अपने हक के लिए आवाज उठानी थी और इसके लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो सकती थी। उसके सवालात सुनकर वो मसरूर अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम्हें सबसे पहले मैंने छोटी हवेली में देखा था। वहां पर मैं अपने चचा जान के साथ आया था। तुम इस दिन अपने किसी कजन से लड़ाई कर रही थी। जुमा का दिन था, शाम का वक्त था। तुमने नीले रंग का जोड़ा पहन रखा था। बाल तुमने यूं ही खुले छोड़े हुए थे और होंठों पर हल्की हल्की लिपस्टिक थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे तुम किसी इवेंट से वापस आई हो। वो हैरान हो रही थी कि आखिर कोई इंसान उसे इस कदर गौर से कैसे देख सकता है। उसे वो दिन याद आ गया था। उन दिनों उसकी शामिद के साथ बात पक्की हुई थी और वो उसके साथ ही लंच करने गई थी। इसके बाद दोनों घूमने के लिए निकल गए थे, मगर ये बात उसने फैरोज को नहीं बताई। तो क्या सिर्फ एक ही नजर देखने से तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई थी? अब की बार फैरोज ने तेजी से हाँ में सर हिलाया। इसका तो साफ मतलब है कि तुम्हें मेरे हुस्न से मोहब्बत हुई है, मुझसे नहीं। अगर मुझे तुम्हारे हुस्न से मोहब्बत हुई होती तो कुछ ही अरसे में तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देता। उसकी बात सुनकर वानिया का दिल दहल गया। उसने बेचैनी से फरोज की तरफ देखा, मगर वो संजीदा नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर कहीं भी मजाक का अंसर नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। मतलब साफ जाहिर है कि मुझे जो चीज पसंद आती है मैं उसे हासिल करके रहता हूँ और मुझे वो चीज उसी वक्त हर सूरत चाहिए होती है। मगर तुम्हारे मामले में मैंने सब्र किया था।
میں ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہارے بابا جان کے ساتھ میرے بزنس میں تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک موٹی رقم مجھے ادا کرنی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے میں نے وہ سب بھی معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے ان سے تمہارے بارے میں بات کی تو وہ مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے تمہارا رشتہ تمہارے کزن کے ساتھ طے کر دیا ہے اور تم اس رشتے سے بہت خوش بھی ہو۔ جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تم خوش ہو تو میں خاموش ہو گیا۔ میں پیچھے ہٹ گیا کیونکہ مجھے صرف اور صرف تمہاری خوشی چاہیے تھی۔ میں نے اس کے بعد کبھی بھی تمہارے گھر کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ بازار میں دیکھا۔ ان دنوں تم لوگ یقیناً اپنی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ تمہارا بازو پکڑ کر تمہیں جھٹک رہا تھا اور تمہیں باتیں سنا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا خون غصے سے کھولنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل کیا کہ میں اسے جان سے ختم کر دوں، مگر تمہارے بارے میں سوچ کر خاموش ہو گیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ تم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، مگر شادی کی رات جب تم دلہن کے روپ میں وہاں سے نکلی تو مجھے سونیا نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو سونیا کے بارے میں کیسے پتا ہے؟ آپ اس لڑکی کو کیسے جانتے ہیں؟ سونیا شامیر کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ کھل کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہ میری بہت اچھی دوست بھی ہے۔ مگر وانیا سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ انگلی اٹھا کر غصے سے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ اس لڑکی سے دور رہیں۔ اگر دوبارہ کبھی آپ نے اس لڑکی سے رابطہ کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تم میری بیوی نہیں بنی ہو اور ابھی سے مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیا ہے۔ خیر، میں تمہاری باتوں کا برا نہیں مناؤں گا۔ مجھے تو تمہارا یہ روپ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھیں، آپ کا نام جو کچھ بھی ہے، اس نے کہا تو وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میرا نام فیروز خان ہے، تو مجھے فیروز کہہ کر پکار سکتی ہو۔ دیکھیں فیروز خان، میری بات سنیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ معصوم لڑکی جو کہ اس وقت کم عمر بھی ہے آپ کے معاملے میں کسی بھی قسم کے جذبات اپنے دل میں رکھے، کیونکہ ایک بات تو میں جان گئی ہوں کہ آپ نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، لیکن اب آپ اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ فکر مت کرو، میں اس سے کوئی بھی بات نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی توجہ پھر سے سٹیئرنگ پر مبذول کر دی تھی۔ سونیا کی روتی ہوئی آواز اس کے ذہن میں گھسنے لگی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس نے سونیا کو کال کی تھی، تو وہ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا ہے، مجھے آپ سے بات کرنے کی عادت ہو گئی ہے اور آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اسے بہت بیزاریت ہو رہی تھی۔ واقعی اس نے اس لڑکی کو صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اس سب سے زیادہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اب جب کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا، مگر آج وانیا کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کے دل کے ساتھ کھیلا ہے، مگر اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ یہ ہم دونوں کا گھر ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی میرے ہر شہر میں بنگلے موجود ہیں، جہاں پر تم چاہو ہم جا سکتے ہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ بہت جلد شامیر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں پر پہنچ جائے گا۔ اس نے گردن اکڑاتے ہوئے فخر سے کہا تھا۔ اور ایسا کب ہوگا؟ بے ساختہ فیروز خان نے پوچھا تو وہ گہری مسکان کے ساتھ بولی، جب اسے میری حقیقت کے بارے میں پتا چلے گا، جب اسے اس چیز کے بارے میں پتا چلے گا کہ میں بے گناہ تھی، میرے کردار پر الزام لگایا گیا تھا۔ تم نہیں جانتے وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا انتظار کیے بغیر بنگلے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سب کو اپنا نصیب مان کر قبول کر لے گی اور کسی بھی قسم کا وویلا نہیں مچائے گی، نہ ہی وہ اس انسان کے سامنے خود کو کمزور ظاہر کرے گی۔ جہاں تک فیروز خان کا سوال تھا تو وہ وانیا کے ماموں کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے وانیا کے بڑے بھائی کے بزنس میں شیئرز بھی موجود تھے۔ وہ اکثر ہی وانیا کے گھر آتا جاتا رہتا تھا، مگر وانیا نے کبھی بھی اسے
نوٹ نہیں کیا تھا۔ شامیر اس وقت اپنے گارڈ کے ساتھ ایک فلیٹ میں موجود تھا جہاں پر اس کی بیوی کا موبائل پڑا ہوا تھا۔ دراصل فیروز نے اسے یہاں پر لانے سے پہلے ایک فلیٹ میں رکھا تھا اور وہیں پر وہ اپنا موبائل بھول گئی اور اس نے وہ موبائل اٹھایا اور زور سے دیوار پر مارا۔ وہ اونچے اونچی آواز میں چلانے لگا، صاحب جی آپ فکر مت کریں، ہمارے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، بہت جلد ہم انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے ایک گارڈ نے اسے تسلی دی تو وہ غراتے ہوئے بولا، آخر کب تم لوگ اسے تلاش کرو گے؟ پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے، کس حالت میں ہے۔ وہ وہیں بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ ایک بار پھر سے اسے بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اور اسے اپنی بیگم صاحبہ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ پورا دن بھی اس طرح سے ضائع ہی گیا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو اسے اپنی ماں کے کمروں سے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اس وقت اس کی بیوی کا ہی نام پکار رہی تھی، مگر ان کے لہجے میں عجیب قسم کی نفرت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کمرے کی طرف چل دیا۔ اندر سے آنے والی باتیں سن کر اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں کبھی اس طرح کا کھیل کھیل سکتی ہے۔ دراصل وانیا پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس کو ساری دنیا کے سامنے گندا کیا گیا تھا، اور یہ سب کرنے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی ماں تھی۔ دراصل وہ اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے، مگر وہ بچپن سے ہی وانیا کو پسند کرتا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا تب اس نے پہلی بار اپنے چاچو جان سے کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، اور یہ بات اس نے بیٹھک میں سب مردوں کے سامنے کہی تھی۔ تب چونکہ اس کی عمر صرف اور صرف 5 سال تھی، اس لیے اس کی بات سن کر سب لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ اپنی بات پر مزید ڈٹتا چلا گیا، اور یہ سب دیکھتے ہوئے اس کے دادا جان نے اس کی وانیا کے ساتھ منگنی کر دی۔ اسے اپنی یہ کزن بہت اچھی لگتی تھی، وہ اس کے دل کے بہت قریب تھی۔ اکثر ہی وہ اسے تنگ کرتا تھا، اس کا مذاق بناتا تھا، مگر وہ اس سے بہت محبت نہیں کرتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ وانیا خود بھی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ وہ گھر والوں کی لاڈلی تھی، مگر اس کے باوجود اسے شامیر سے لاڈ اٹھاتے ہوئے بہت مزہ آتا تھا۔ ان دونوں کا نکاح 18 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے مزید قریب ہو گئے۔ لیکن آمنہ بیگم نے جب یہ سب دیکھتی تھیں تو ان کا دل جلتا تھا۔ ان کے شوہر نے کبھی بھی ان کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ ان کے شوہر نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اور یہی چیزیں اب انہیں دکھ پہنچا رہی تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کیوں نہ اپنے بیٹے کے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت ڈال دیں تاکہ وہ خود ہی اسے چھوڑ دے۔ اور پھر شادی سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے انہوں نے وانیا کو دھوکے سے فارم ہاؤس بھیجا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایک اجنبی شخص کو بھی بھیج دیا تھا، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے۔ اس دن انہوں نے وہاں پر پکنک منانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ جب شامیر نے اپنی بیوی کو ایک انجان مرد کے ساتھ دیکھا اور اس مرد کے منہ سے جب وہ ساری باتیں سنی تو چند لمحوں کے لیے تو وہ اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں کر پایا، مگر جب آمنہ بیگم نے اس مرد کا ساتھ دیا اور شامیر کو بتایا کہ وہ پہلے بھی وانیا کو اس لڑکے کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھ چکی ہیں تو اس سے شک پر بھی مہر لگ گئی تھی۔ شادی کو صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا، مگر اس دوران یہ سب کچھ ہو گیا۔ شامیر نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسے ذلیل کیا تھا، اس کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے تھے۔ وانیا کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن نہ تو زمین پھٹی تھی نہ ہی قیامت آئی تھی۔ اس نے وہ سب کچھ دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا۔ اپنے محبوب کو بدلتا ہوا دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہے۔ اگر یہ بات کوئی وانیا سے پوچھتا تو وہ بتاتی۔ وہ خاموشی سے اسے اس کی حویلی چھوڑ کر آ گیا تھا۔ وانیا کو لگ رہا تھا کہ اب ایک بہت بڑا تماشا لگے گا، وہ آدمی اس سے نکاح نہیں کرے گا، مگر دادا جان نے شامیر کو مجبور کر دیا۔ انہوں نے اسے دھمکی دی تھی
کہ اگر اس نے وانیا کو اپنی دلہن نہ بنایا تو وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے. وہ اس سے کبھی بات نہیں کریں گے. صرف اور صرف اپنے دادا جان کی وجہ سے اس نے وانیا سے شادی کر لی تھی. شادی سے 3 دن پہلے ہی جب وہ اپنی کزن کے ساتھ بازار گئی تو وہ بھی وہیں پر موجود تھا. اسے دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور اس کے پاس چلا گیا. وہ اسے گھسیٹتے ہوئے پارکنگ ایریا لے کر آیا تھا اور اسے نئے سرے سے ذلیل کرنے لگا تھا، اور وہ پھر سے اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا. وہ اس کے کردار پر شک کر رہا تھا اور وانیا کے پاس اس کی بات سننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. فیروز خان جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے لیے نئی شرٹس خریدنا تھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اس نے شاہ میر کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سنے تو وہ بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. آخر کیسے اس لڑکی کی اس ظالم انسان سے جان چھڑوائے جو اس کے لیے ایک درندے سے کم نہیں تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ وانیا کو ہر طرح سے اذیت پہنچانے کی کوشش کرے گا. وانیا خود بہت زیادہ پریشان تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کے حالات سے کیسے نکلے. اس نے شامیر کو ہر طرح سے اپنی صفائی پیش کر دی تھی مگر وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. وہ صرف یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے جو کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے علاوہ مجھے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت ہے. شادی کی رات وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. اس دن کے لیے دونوں نے بے تحاشا خواب دیکھ رکھے تھے جو کہ اب چکنا چور ہو چکے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. وہ اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھ رہا تھا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں سب کچھ بھول کر تمہیں قبول کر لوں گا تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے. یہ شادی میں نے صرف اور صرف اپنے دادا جان کی وجہ سے کی ہے. میرا بس چلے تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں، اور میں ایسا ہی کروں گا. جب تک دادا جان زندہ ہے تب تک تو تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن جس دن ان کا انتقال ہو گیا اس دن خاموشی سے میرے گھر سے دفع ہو جانا. وہ اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا چکا تھا. وہ اسے بد کردار اور بازاری عورت کا لقب دے چکا تھا. وانیا سے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہو گیا. وہ خاموشی سے اٹھی اور گھر سے باہر نکل گئی. آمنہ بیگم نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا مگر انہوں نے اس بارے میں کسی کو نہ بتایا. صبح جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی. وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہے، چونکہ انہوں نے بہت ہی سادگی سے نکاح کیا تھا. اسی وجہ سے ولیمہ بھی نہیں رکھا گیا تھا. سب خاندان والے حیران ہو رہے تھے کہ آخر دو محبت کرنے والے لوگوں کی شادی اتنی سادگی سے کیوں ہوئی. آمنہ بیگم نے باتوں باتوں میں خاندان کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو اپنی بہو کی گندی فطرت کے بارے میں بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے اب سارے لوگ ہی اس پر تھو تھو کرنے لگے تھے. تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ اسے لینے کے لیے اس کے میکے گیا کیونکہ دادا جان نے اسے ڈانٹا تھا. لیکن وہاں پر جا کر اسے معلوم ہوا کہ وہ تو آئی ہی نہیں ہے. وانیا کا سب سے بڑا بھائی امروز جب اسے یہ پتا چلا کہ وانیا گھر سے لاپتہ ہے تو اس نے شاہ میر کا گریبان پکڑ لیا اور اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بہن کو تلاش نہ کیا تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا. معاملات حد سے زیادہ بگڑ چکے تھے. اب نہ صرف شاہ میر کا پورا خاندان بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وانیا کا خاندان بھی اسے تلاش کر رہا تھا. شاہ میر نے جب ساری حقیقت جان لی تو ایک لمحے کی دیری کیے بغیر کمرے کے اندر داخل ہو گیا. سامنے ہی اس کی خالہ جان کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی جسے وہ اس کی بیوی بنانا چاہتی تھی. امی جان، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ اس حد تک گر جائیں گی. آپ اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ میرے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم کیا ہے اور میں کبھی بھی آپ کو اس کے لیے معاف نہیں کروں گا. وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، تیزی سے شاہ میر کی طرف بڑھی. وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی، اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی مگر وہ ان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. بس امی جان،
میں نے اب آپ کی کوئی بھی بات نہیں سننی، مجھے اب آپ کی کسی بھی بات پر اعتبار نہیں۔ آپ جو کچھ بھی کہیں گی میں یہی سمجھوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اور آپ واقعی ایک جھوٹی عورت ہیں۔ بچپن میں آپ ہمیں سکھایا کرتی تھیں کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کسی پر الزام نہیں لگانا۔ ہمیں منع کر کے آپ نے خود وہ سب کچھ کر لیا۔ امی، آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اسے اپنا رویہ یاد آ رہا تھا، اسے وہ ظلم یاد آ رہا تھا، وہ ذہنی تکلیف یاد آ رہی تھی جو اس نے وانیا کو پہنچائی تھی۔ اسے وہ دن اچھے طریقے سے یاد تھا جب وانیا اس کے قدموں میں گری، اس کی منتیں کر رہی تھی، اس کے سامنے اپنی محبت کی قسمیں کھا رہی تھی، وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار تھی، مگر تب وہ اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ آج جب وہ اس سے بہت دور چلی گئی تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی کس قدر قیمتی تھی۔ سب سے پہلے وہ وانیا کے گھر گیا، اس کے ماں باپ سے معافی مانگی کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی منہ ماری کر چکا تھا۔ اب اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، اس نے وانیا کو کسی طرح تلاش کرنا تھا۔ وہ اپنے گھر واپس بھی نہیں جا رہا تھا۔ آمنہ بیگم اپنے جوان بیٹے کے لیے پریشان ہو رہی تھیں جب کامران صاحب کو اپنی بیوی کے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بھی آمنہ بیگم سے منہ موڑ لیا اور انہیں واپس ان کے میکے چھوڑ آئے۔ جب آمنہ بیگم یہاں سے چلی گئی تب شاہ میر نے بھی گھر میں قدم رکھا، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دل اپنی ماں سے بہت زیادہ خفا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ ان کے سامنے نہیں جا رہا تھا، کیونکہ وہ ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وانیا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ چاند کی 14ویں رات تھی، کمرے کی ساری لائٹس بند تھیں، صرف اور صرف باہر سے آنے والی روشنی سے کمرے میں موجود چیزیں تھوڑی واضح ہو رہی تھیں، اور اس چاند کی چاندنی میں اس کا چہرہ بھی چمک رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کون آیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کیسی ہے میری پسندیدہ عورت؟ یہ سچ تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ جب سے وہ یہاں پر آئی تھی تب سے اس نے ایک بار بھی وانیا کی اجازت کے بغیر اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی وہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ وہ ساری چیزیں جن کی وہ شاہمیر سے توقع کر رہی تھی اب اسے فیروز سے مل رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو مجھے تکلیف میں نظر آ رہی ہو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ پھر سے ذہنی اذیت کا شکار ہو چکی ہے۔ وانیا نے اپنی گردن جھکا لی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ شاہ میر نے کیا مجھ سے کبھی محبت نہیں کی؟ 100 بار کیا ہوا سوال اس نے پھر سے کیا۔ نہیں، اگر وہ تم سے محبت کرتا ہوتا تو وہ اب تک تمہیں تلاش کر چکا ہوتا، مگر اسے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی اسے تمہاری کوئی فکر ہے۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہے اور بہت جلد اپنی خالہ کی بیٹی سے وہ شادی کر لے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں دوسری بار نہ توڑے تو اس کے طلاق دینے سے پہلے ہی خود اس سے خلا مانگ لو، اس سے تمہاری عزت نفس بھی محفوظ رہ جائے گی اور تمہیں کبھی پچھتاوا بھی نہیں ہوگا، اور تم اپنا بدلہ بھی لینے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں ایک ایسے شخص سے کیسے بدلہ لے سکتی ہوں جس سے میں نے بے تحاشا محبت کی ہے؟ فیروز، کیا تم مجھے تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ اس کی بات سن کر وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ وہ کیسے اپنی جان کو تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ اسے چپ ہوتا ہوا دیکھ کر وہ پھیکے سی انداز میں مسکرانے لگی۔ میں بھی اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں، لیکن شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میری محبت ضائع جا رہی ہے۔ مجھے اسے کسی ایسے شخص پر لٹانا چاہیے جو واقعی اس کا حقدار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر فیروز خان کی طرف دیکھا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب فیروز خان کو لگا کہ وہ سرخرو ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک بہت ہی پیاری مسکراہٹ پھیل گئی، مگر اس سے پہلے میں شامیر سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں اس سے خود بات کروں گی
یہ سن کر ایک لمحے کے لیے وہ خوف زدہ ہو گیا. اسے ڈر لگنے لگا تھا. کیا تم گھبرا رہے ہو؟ وانیا نے اس سے بے ساختہ پوچھا تو وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. مجھے واقعی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے. میں جو کبھی کسی سے بھی نہیں گھبراتا. اپنی محبت کے کھو جانے سے خوفزدہ ہو رہا ہوں. وہ چھوٹے بچوں کی طرح سہم گیا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. کیا تم نے کبھی سنا ہے محبت قربانی مانگتی ہے؟ وانیا نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا. اگر وہ انسان واقعی تمہارے قابل ہوتا تو میں بہت پہلے ہی قربانی دے چکا تھا. مگر وہ انسان تمہارے قابل نہیں ہے. میں اپنے دل کا کیا کروں فیروز، جو ابھی بھی اس کے لیے ہی دھڑکتا ہے. کافی دیر سے جو بات وہ اپنے دل میں دبا کر بیٹھی ہوئی تھی، آخر وہ اس کی زبان پر آ ہی گئی تھی. وہ فیروز کے قدموں میں ہی گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں اس کے لیے نہیں رونا چاہتی اور نہ ہی میں اس کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں، مگر وہ میری روح میں بس گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے جدا ہوا تو میں مر جاؤں گی. فیروز خان مزید نہیں سن سکتا تھا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی. وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا. اگلے دن اپنی محبت کے کہنے پر اس نے شاہ میر کو کال ملائی تھی. جب اسے پتا چلا کہ اس کی محبت اس کے سب سے بڑے دشمن کی دسترس میں ہے تو اس کا خون غصے سے کھول گیا. وہ وہاں پر اس سے بدلہ لینے کے لیے گیا تھا، لیکن وانیا کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ کو سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. وہ اس سے خلا مانگ رہی تھی. اس کے چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں گر کر اس کے پیر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی. اس لمحے فیروز خان کا دل بھی سہم گیا تھا. بہت ہی غور سے وانیا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں اپنی ماں کی چال کو سمجھ نہیں سکا اور تم پر الزام لگا دیا. خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اگر تم چلی گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا. وہ ساری زندگی اسی پچھتاوے میں گزار دوں گا. تم ایک شکی انسان ہو شاہ میر. تم میری زندگی کو عذاب بنا دو گے. میں تم پر کبھی شک نہیں کروں گا. میں مر سکتا ہوں لیکن دوبارہ یہ گناہ نہیں کر سکتا. صرف اور صرف مجھے ایک موقع دے دو. میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. تمہیں پتا ہے میں نے پچھلے 2 ہفتے کہاں گزارے؟ تم جہاں بھی رہی ہو، جس کے ساتھ بھی رہی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے پتا ہے کہ تم معصوم ہو، تم پاک دامن ہو. میں ہی گنہگار تھا، میں ہی کم عقل تھا جو تمہیں پہچان نہ سکا. محبت کے امتحان میں ہار گیا، لیکن خدا کے لیے مجھے اس کی سزا نہ دو. وانیا نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر فیروز خان کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا. وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا. میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ تم خوش رہو. اگر تم اس انسان کے ساتھ خوش ہو اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ انسان تبدیل ہو گیا ہے تو تم اس کے ساتھ چلی جاؤ. وہی جانتا تھا کہ اس نے یہ بات کتنی مشکل سے ادا کی تھی. آنسوں کا ایک گولا اس کے حلق میں اٹک گیا تھا اور پھر وانیا نے وہی فیصلہ کیا جس سے فیروز خوفزدہ ہو گیا تھا. وانیا نے پھر سے شاہ میر کا ہاتھ تھام لیا تھا کیونکہ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا صرف اور صرف شاہ میر سے ہی محبت کی تھی. فیروز خان ایک بار پھر سے خالی ہاتھ رہ گیا تھا. اسے کسی پر غصہ نہیں تھا، اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے اس لڑکی پر فدا ہونے کی جب وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بھی اس کی نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود بھی اس نے کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، مگر پھر بھی وہ لڑکی اس کے ہاتھ سے نکل گئی. تقریباً 3 مہینوں کے بعد وانیا اس کے پاس آئی تھی. وہ بہت خوش نظر آئی تھی. میں تم سے کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوں. اب میرے پاس اپنی جان دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا. سونیا کی حالت بہت خراب ہے. وہ تم سے بہت محبت کرنے لگی ہے. تم اسے اپنا لو. تم خود خوش نہیں ہو لیکن کسی کو تو خوش رکھ سکتے ہو. وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی. اس سب میں وہ تو یہ بات بھول ہی گیا تھا کہ اس نے سونیا کا استعمال کیا تھا. اس نے کچھ عرصہ پہلے سونیا سے دوستی کی تھی تاکہ اس سے اس کی بھابھی کی معلومات لے سکے. وہ جان بوجھ کر سونیا کے بھائی کا ذکر کرتا تھا اور وہ پرجوش ہو جاتی تھی اور اسے وانیا کے بارے میں بھی بتاتی تھی. جب ان کے گھر کے حالات خراب ہوئے تب بھی اس نے فیروز خان کو ایک ایک بات بتائی تھی.
یہی وجہ تھی کہ اس نے وانیا کو کڈنیپ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس نے سونیا سے نکاح کر لیا کیونکہ وہ ایک اور معصوم دل نہیں توڑنا چاہتا تھا. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ.